बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, आर्मी चीफ़ के नाम जो इमरान ख़ान ने एक तारीख़ी ख़त लिखा था, इसका इंतहाई मस्बत जवाब आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने दे दिया है, जिसके बाद रायविंड में यूँ कह लें कि भूचाल आया हुआ है और बत्तियां बुझ गई हैं, अंधेरा छा गया है। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसको भी बहुत बड़ा झटका लगा है और चीन का दौरा करना था जो सदर पाकिस्तान ने, और इस दौरे में जो दो अहम तरीन शख्सियात थीं, बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, उनको ड्रॉप कर दिया गया है। वजह उसकी ये है कि अब अमलन इस हकूमत की फार्म 47 वाली हकूमत की आखिरी रसूमात शुरू हो गई हैं, इसलिए अब फार्मल एक्टिविटीज़ ही आपको नज़र आएंगी। और जो बड़े पैमाने पर इनके मंसूबे थे 5 साल हुकूमत करने के, उनसे ये तौबा तायब हो गए हैं, क्योंकि इन्हें नज़र आ गया है कि अब उनका चल चलाव है। आज ग्रैंड डेमोक्रेटिक जो अलाइंस है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर अपोजिशन जमातों का जो ग्रैंड अलाइंस है, आइन की बहाली के हवाले से उसका बड़ा अहम इजलास हुआ। उस इजलास में क्या ऐलानात किए गए, कौन सी शख्सियात शरीक हुई और इमरान ख़ान के कौन से इनकलाबी मंसूबे के तहत अगला इजलास कहाँ बुलाने का फ़ैसला हुआ और उसमें कौन सी ख़ास सियासी जमातों को और रहनुमाओं को मदऊ करने की तैयारी की जा रही है, ये भी आज हम आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि इस बार पंजाब हुकूमत ने भी रमज़ान पैकेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अंदाज में देने का फ़ैसला किया है। पिछले रमज़ान में जो कुछ हुआ आपको याद होगा, उसकी वजह से उन्होंने जो तरीका इमरान ख़ान ने पसंद किया अपने खैबर पख्तूनख्वा सूबे के लिए और जिसका हुक्म दिया, वो चूँकि बेहतर तरीका था, तो अब मरीम नवाज़ की जो हुकूमत है वही तरीका इख्तियार करने पर मजबूर हो गई है। किस तरीके से इस बार पंजाब में रमज़ान पैकेज तकसीम होगा, इसके लिए कौन सा बैंक और कौन सा इदारा दहलीज़ पर जाकर घर घर बायोमेट्रिक के ज़रिए किस तरह कितने पैसे तकसीम करेगा, कुल कितने अरब रुपए इस मद में रखे गए हैं, ये सारी तफसीलात आज की इस वीडियो में शामिल हैं। लेकिन तफसील में जाने से पहले नाज़रीन, हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, हमेशा ताज़ा तरीन एक्सक्लूसिव और रिसर्च बेस्ड खबरें लेकर आता है, और इसलिए आप इसे सब्सक्राइब भी करें और घंटी का निशान भी दबाएं। और इसकी जो वीडियोज़ अगर आपको पसंद आए तो आप इन वीडियोज़ को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में शेयर भी करें और उन पर कमेंट्स भी करें, लाइक भी करें, क्योंकि चिराग से चिराग जलता है, कतरे कतरे से मिलकर दरिया बनता है। आपका ताउन शामिल हाल रहेगा तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो 80,000 हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो एक दिन 1 लाख का जो हमारा हदफ है वो उसे पूरा कर लेंगे। तो नाज़रीन, आगाज़ करते हैं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से। आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जब एलामिया आया तो इसमें पीटीआई, इसकी लीडरशिप इमरान ख़ान और फैज़ हमीद के हवाले से कोई हल्का सा इशारा भी नहीं था। जिसे कहते हैं कि खामोशी की भी एक अपनी ज़ुबान होती है और सबसे ताकतवर ज़ुबान खामोशी की होती है। तो इस बार सबसे ताकतवर ज़ुबान में बहुत पॉजिटिव सिग्नल दिया गया है अपना कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में। ये बहुत अहम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी। इसकी 2 अहमियत वजह से बहुत ज़्यादा अहमियत थी। पहली वजह यह है कि कल 5 फरवरी है, पूरी कौम मिलकर यौम यकजहती कश्मीर मना रही है। और दूसरी इसकी अहमियत इसलिए थी कि इमरान ख़ान ने जो आर्मी चीफ़ को ख़त लिखा है 10 पॉइंट्स के साथ, बहुत अहम तारीख़ी ख़त है नाज़रीन। उस ख़त के बाद ये पहली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी। और इसके अलावा जो एक बहुत बड़ी आलमी तब्दीली आ चुकी है कि यानी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाइट हाउस में विराजमान होने के बाद इक़्तिदार संभाल लिया है हल्फ उठाने के बाद।
تو صدر ٹرمپ کے برسر اقتدار آنے کے بعد بھی یہ پہلی کور کمانڈرز کانفرنس تھی۔ یہ ان دو حوالوں کو اگر آپ سامنے رکھیں گے کہ ایک عمران خان کا خط اور دوسرا ٹرمپ کا اقتدار سنبھال لینا، اور ان دو پوائنٹس کے بعد پھر جو خاموشی کی زبان میں ایک مثبت پیغام آنا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے DGISPR کوئی پریس کانفرنس کرتے تھے تو 9 مئی 26 نومبر اور جو 8 فروری اور دیگر معاملات PTI ڈیجیٹل دہشت گردی عمران خان اور یہ سارا جو ایک بیانیہ ہے وہ لازمی حصہ ہوا کرتا تھا، لیکن آج کی کور کمانڈرز کانفرنس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ ناظرین بہت اہم معاملہ ہے جب اس پیغام کو جو ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت نے رائے ونڈ میں بیٹھ کر اس اعلامیے کا جائزہ لیا تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ سمجھ گئے کہ جو اندر کھاتے معاملات چل رہے ہیں ٹریک 2 وہ باتیں درست ہیں، اور جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ پیغام واشنگٹن سے آ چکا ہے اور انہیں جواب میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ ہمیں کچھ وقت دیں تو ہم کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کریں گے، اور جو خط ہے عمران خان کا یہ بھی اب ذرائع کہہ رہے ہیں کہ یہ انہی کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کا ایک حصہ ہے۔ ناظرین جب دو فریقوں میں بالکل بات چیت تک بول چال، جسے کہتے ہیں نا بول چال بند ہے، ان کی بول چال تک بند ہو جاتی ہے، اتنی ناراضگی ہوتی ہے، تو اس دوران ایک دوسرے کو شکوہ شکایت کرنا بھی سمجھ لیں کہ پازیٹیو سائن گنا جاتا ہے کہ چلیں کوئی بات ان کی چلی تو صحیح۔ تو عمران خان نے جو خط لکھا ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ بات اب چل نکلی ہے، بڑی دور تک جائے گی۔ یہ ہے اصل ایشو، اصل کہانی۔ ناظرین ہم نے آپ کو بہت پہلے خبر دے دی تھی کہ افغانستان سے امریکی انخلا میں بھرپور اور مخلصانہ تعاون کرنے پر صدر ٹرمپ عمران خان اور زلمے خلیلزاد جنرل فیض حمید کے دلی مداح ہیں، اور اپنا اثر و رسوخ ان دونوں کے لیے وہ ہر صورت میں استعمال کریں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ صدر جو بائیڈن اور امریکی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان پر بہت زور لگایا تھا کہ وہ تعاون نہ کرے پاکستان کی حکومت اور فوج اور ISI، تاکہ یہ جو امریکی انخلا ہے یہ تھوڑا تاخیر کا شکار ہو جائے اور صدر ٹرمپ کو اپنا انتخابی وعدہ پورا کرنے کا موقع نہ ملے۔ تو اس وقت امریکی اسٹیبلشمنٹ اور بائیڈن جو امیدوار تھے ڈیموکریٹ پارٹی کے، ان دونوں کی مخالفت مول لے کر عمران خان نے اور فیض حمید نے بھرپور تعاون کیا، افغان طالبان سے کہا، پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا، اور یوں عمران خان، فیض حمید، پاکستان اور پاکستان کی ISI ان کی کاوشوں سے، پازیٹیو ایکٹیویٹی سے ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنا انتخابی وعدہ پورا کرنے کا موقع مل گیا۔ تو اس انتخابی وعدہ پورا کرنے کی وجہ سے پچھلا الیکشن بھی ڈونلڈ ٹرمپ جیت گیا تھا، لیکن پھر دھاندلی کر کے اسے ہروا دیا گیا۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو عمران خان کا، فیض حمید کا، پاکستان کا، ہماری ISI کا وہ احسان ابھی تک یاد ہے۔ لیکن بعد میں پھر جو واقعات پیش آئے، آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے پھر جس طرح بائیڈن سے مل کر عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا، تو اس وقت سے جو وہ احسان ہے عمران خان کا، اور پھر اس احسان کی وجہ سے جو آزمائش عمران خان کو درپیش ہوئی، PTI کو جو آزمائش درپیش ہوئی، پاکستان کے عوام کو جو آزمائش درپیش ہوئی، یہ سب جو کیا کہتے ہیں نا کہ وہ ضمیر کا قیدی ہے۔ اس وقت جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ پاکستان اور عمران خان کے حوالے سے ضمیر کا قیدی ہے۔ یہ ہم بڑی تفصیل سے سابقہ ویڈیوز میں آپ کو بات بتا چکے ہیں۔ اس لیے جو خفیہ یا یوں سمجھ لیں کہ نان پیپرز کے طور پر جو میسج پینٹاگون سے، وائٹ ہاؤس سے ہمارے طاقتور حلقوں کو موصول ہو چکا ہے، اس کے حوالے سے بہت پیش رفت جاری ہے، بہت سی پیش رفت ہو چکی ہے۔ عمران کا خط بھی اسی کا حصہ ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ سابقہ ویڈیوز میں ہم آپ کو اس کی لمحہ بلمحہ کمنٹری کرتے رہے ہیں۔ تو اب جو آج
کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ ہے وہ بھی آج خاموشی کی زبان میں چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ پس پردہ کچھ بہت بڑی ایکٹیویٹی ہو چکی ہے، برف پگھل گئی ہے۔ اس لیے کوئی ایک جملہ تو ایک طرف رہا، ایک لفظ بھی نیگیٹو عمران خان، پی ٹی آئی، سیاسی جماعتوں، اپوزیشن، 9 مئی، 26 نومبر، 8 فروری، کسی بھی حوالے سے کوئی بھی تاثر اس کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے میں نہیں دیا گیا۔ تو ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون سے جو پیغامات موصول ہوئے، ہم نے اس کی پوری تفصیل آپ کو دے دی تھی۔ جیل میں جو سختیاں ہیں عمران خان کے ساتھ وہ بھی ختم ہو گئی ہیں، بیٹوں سے ان کی موبائل پر بڑے 3 ماہ بعد بات کروا دی گئی ہے، ان کو کتابیں بھی اب دوبارہ فراہم کر دی گئی ہیں۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہ 300 کتابیں پڑھ چکے ہیں۔ آج علیمہ خان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ قرآن پاک کا ترجمہ، تفسیر اور اسلامی کتابیں بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، اور یہ سب سے پہلے خبر دینے کا اعزاز آپ کے اسی چینل کو حاصل ہوا تھا کہ ہم نے آج سے 3-4 ماہ پہلے یہ خبر دے دی تھی کہ 250 کتابیں عمران خان انقلابات پر، بڑی بڑی تاریخی شخصیات پر، ماؤ زیتونگ پر، چی گویرا پر، اور جو بڑے بڑے خالد بن ولید پر، حضرت عمر فاروق پر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، سیرت نبوی پر، جو انبیاء کرام کی واقعات ہیں ان پر، اور جو پہلی عالمی جنگ، دوسری عالمی جنگ، سرد جنگ، موجودہ حالات، معاشی حالات، معاشی جنگ، بہت سی چیزوں پر وہ، اور سوانح عمریاں، وہ سب، سلطان ٹیپو، سلطان صلاح الدین ایوبی، یہ ساری اسلامی جو فاتحین ہیں، جو انقلابات ہیں، ان سب پر وہ کتابیں پڑھ چکے ہیں، اور ہر چند روز بعد وہ ایک لسٹ دیتے ہیں اور پھر وہ نئی کتابیں منگوا لیتے ہیں، اور قرآن پاک کا اور قرآن پاک کی آیات کا اب وہ اپنی گفتگو میں بار بار حوالہ بھی دینے لگ گئے ہیں جو لوگ ان کو مل کر آتے ہیں۔ تو یہ ناظرین، ہم نے آپ کو بہت پہلے خبر دے دی تھی، اس خبر کے تقریباً 1 ماہ بعد پھر ہائی کورٹ میں ایک فہرست بھی پیش کی گئی تھی 250 کتابوں کی، جو عمران خان کو پچھلے سال، سوا سال میں اندر فراہم کی گئی تھی۔ تو اب یہ تازہ ترین صورتحال ہے کہ ان کی کتابیں بھی بحال ہو گئی ہیں، ان کا اخبار بھی بحال ہو گیا ہے، ان کا ٹی وی بھی بحال ہو گیا ہے، بچوں سے ملاقات بھی ہو گئی ہے۔ آج بھی جو ملاقات ہوئی ہے ان کی تینوں بہنوں سے، عمران خان کی اور تمام وکلاء سے آج بات ہوئی، انہوں نے تفصیلی گفتگو کی۔ تو یوں ناظرین ہم سمجھ لیں کہ وہ جو ہٹو بچو افراتفری ہوتی تھی ملاقات کے دوران، کبھی کسی صحیح طریقے سے بات ہی نہیں کرنے دینی، وہ بھی ختم ہو چکی ہے، اور صورتحال اب بڑی تیزی سے بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ ناظرین، ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان کا خط ایک طے شدہ حکمت عملی کا حصہ ہے، جس کا مقصد ٹوٹا ہوا رابطہ بحال کرنا ہے۔ ابتدا ہو گئی ہے۔ اس خط کا پہلا مثبت جواب یہی ہے جو ہم بتا چکے ہیں کہ جو اعلامیے میں کوئی ایسی نیگیٹو بات نہیں تھی۔ دوسری طرف ناظرین، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو آج کا اعلامیہ ہے اس کے بعد بڑا اہم اجلاس، ہنگامی اجلاس بلایا گیا ہے نون لیگ کے تھنک ٹینک کا رائے ونڈ میں، جس میں محترمہ مریم نواز شریف نے بھی شرکت کی، میاں نواز شریف بھی شریک ہوئے، عرفان صدیقی شریک تھے، پرویز رشید گئے، اور بھی بہت سے اہم جو لوگ تھے ان کے، احسن اقبال، وہ ان کا ایک اجلاس ہوا۔ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آج کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ اب وہ حالات نہیں رہے، کیونکہ صدر ٹرمپ کے آنے کی وجہ سے اور پھر خط کی وجہ سے تو کچھ نہ کچھ ذکر ہونا ضروری تھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو یوں کہہ لیں کہ اس جو خط میں نہ صرف پی ٹی آئی دشمن کوئی زہر نظر نہیں آیا، جو پی ٹی آئی، جو نون لیگ جس کے بغیر سمجھتی تھی کہ فوج کو کوئی لفظ، کوئی بیان جاری ہی نہیں کرنا چاہیے جب تک پی ٹی آئی کے خلاف اس میں زہر نہ ہو، عمران خان کے خلاف، تو اس صورتحال نے عملاً ایک بھونچال کی کیفیت پیدا کر رکھی ہے رائے ونڈ میں اور جاتی عمرہ میں، یہ کہنا ہے ذرائع کا، اور بڑی پریشانی کی کیفیت ہے، اور انہیں بھی اب سمجھ آ گئی ہے کہ اب ان کا چل چلاؤ ہے، اور آنے والے جو چند ہفتے ہیں وہ اس فارم 47 حکومت کی آخری رسومات ہی ادا ہوں گی، اور یہ مزید اب کچھ کر نہیں سکتے۔ ناظرین، صدر زرداری
آج چین کے 4-5 روزہ دورے پر روانہ ہو گئے ہیں، لیکن ابتدائی دعووں کے برعکس بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ دونوں اس وفد میں شامل نہیں ہیں جیسا کہ ابتدا میں کہا جا رہا تھا۔ اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ چین صرف وزیر اعظم شہباز شریف سے ناراض نہیں بلکہ صدر آصف علی زرداری سے بھی سخت ناراض ہے۔ اس ناراضگی کی کیا وجہ ہے وہ بھی ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جن 2 صوبوں میں چینی انجینئرز اور ورکرز پر زیادہ حملے ہو رہے ہیں اور جہاں سی پیک پروجیکٹس کی سیکیورٹی کی صورتحال زیادہ تشویشناک ہے، اور خاص طور پر سکھر کراچی موٹر وے جو ہے، سکھر حیدرآباد موٹر وے اور حیدرآباد کراچی موٹر وے، اس پر کام کی رفتار بھی انتہائی سست ہے۔ تو یہ سارے جو بلوچستان میں گوادر میں پروجیکٹس ہیں ان پر کام کی رفتار بہت سست ہے، بلکہ ذرائع تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کام عملاً بند ہو چکا ہے۔ تو ان دونوں صوبوں میں سیاسی طور پر صدر آصف علی زرداری کی حکومت ہے اور یہ ان کا علاقہ گنا جاتا ہے سیاسی حوالے سے، اور وہاں صورتحال کو نارمل کرنا اور سیکیورٹی دینا پنجاب، بلوچستان اور سندھ حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ اور جو یہ دونوں حکومتیں صدر زرداری کی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومتیں ہیں، وہاں پر ان کا ہولڈ ہے، اور شہباز شریف اور نون لیگ سے زیادہ اس حوالے سے اب یہ چین والے سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری ذمہ دار ہیں جو کچھ ان کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے سی پیک کے حوالے سے۔ ناظرین، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو دورہ ہے یہ صرف اب وضاحتیں پیش کرنے میں گزر جائے گا۔ انہوں نے ایشین گیم جو ہے سرمائی یعنی ونٹر ایشین گیم، اس کی افتتاحی تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ صدر زرداری نہ صاحبزادے کو لے جا سکے ہیں اور نہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو، جو کہ پہلے پلاننگ تھی، لیکن اب چونکہ بہت بڑے پیمانے پر ملک کی صورتحال میں دھماکہ خیز صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے، اس لیے حالات جو ہیں ان کے لیے چل چلاؤ والے ہیں، تو اس لیے پھر وفد میں بڑی فوری تبدیلی کی گئی ہے۔ اور جو وفد میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار ہیں، وزیر داخلہ محسن نقوی ہیں، سینیٹر سلیم مانڈوی والا ہیں اور ڈاکٹر عاصم حسین ہیں۔ سلیم مانڈوی والا اور ڈاکٹر عاصم حسین تو ذاتی دوست ہیں صدر آصف علی زرداری کے، اور محسن نقوی کو بھی وہ اپنا بیٹا کہتے ہیں، اور محسن نقوی اسٹیبلشمنٹ کے بھی نمائندے ہیں اور عملاً وزیر خارجہ بنے ہوئے ہیں۔ پہلے وہ امریکہ گئے اور وہاں جو چاند چڑھا کر آئے ہیں، آپ کو پتہ ہے ناکام دورہ امریکہ، اب وہ چین جا رہے ہیں۔ لیکن اسحاق ڈار نے کہا ہوگا کہ بھئی اگر دورہ ناکام ہی کرانا ہے تو وہ آپ مجھ سے کروا لیں، اس کے لیے نقوی کو بھیجنا کیا ضروری ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں بھی گیمز دیکھ کر آؤں گا، ایشین گیمز، اور چین والوں سے مل کر آتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا پھر ان کو بھی لے جانا پڑا، اور جب کام تو کوئی کرنا نہیں ہے پھر بھلے نقوی جائے یا اسحاق ڈار جائے، ناکامی کو تو دونوں کاریگر ہیں۔ امریکہ میں ناکامی ملی ہے، چین کا بھی اب کم و بیش یہی صورتحال ہے۔ چین کو بھی ناظرین اصل بات یہ ہے کہ نظر آ گیا ہے، انہیں بھی پتہ لگ گیا ہے کہ ٹرمپ آ گیا ہے، ٹرمپ کا کیا اسٹینڈ ہے عمران خان کے حوالے سے۔ چین کا پاکستان سے زیادہ وہاں پر سورس ہے امریکہ میں، اور وہاں جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، جو پینٹاگون میں جو پاکستان کے حوالے سے پالیسیاں بن رہی ہیں، وہ پاکستان سے زیادہ چین کے نوٹس میں ہیں۔ اس لیے چین کی طرف سے بھی موجودہ حکومت کو لفٹ کروانا بند ہو چکی ہے۔ پچھلے دنوں پچھلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ شہباز شریف کے ساتھ بھی انہوں نے کوئی شکوے شکایات کا پورا ایک پلندہ ان تک پہنچایا ہے اور کہا ہے کہ آپ سے ہمیں بڑے شکوے ہیں، اور اسے یہ سمجھ لو کہ جاتے جاتے بھی وہ ان کو بد دعائیں ہی دے رکھ کر جا رہے ہیں۔ ناظرین، دوسری صورتحال یہ ہے کہ سی پیک کے معطل ہو جانے کی وجہ سے موجودہ حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ انتہائی خراب ہے، اور ماں سوائے ہیلے بہانے کرنے کے ان کے پاس اب چارہ کار بھی نہیں ہے، کیونکہ جو بلوچستان کی حالات ہیں وہ مزید خراب ہو چکے ہیں۔ اس بار ناظرین پنجاب حکومت میں جیسا شروع میں ہم نے آپ کو بتایا کہ خیبر پختونخوا حکومت کی پیروی کرتے ہوئے اور عمران خان کے فارمولے کی پیروی کرتے ہوئے رمضان پیکج میں آٹے، دالوں، گھی، راشن کے جو تھیلے دیے جاتے تھے اس کی بجائے اب پنجاب میں بھی نقد رقم دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ پچھلے رمضان میں راشن کی تقسیم میں بہت بڑے پیمانے پر بدعنوانیاں ہوئیں، ہڑبونگ مچی، کئی جگہ پر خواتین میں دھکم پیل سے نقصان بھی ہوا۔ صوبے کے مستحق خاندانوں میں ناظرین 30 ارب روپے تقسیم کیے جائیں گے موجودہ رمضان المبارک میں۔ پنجاب کے یعنی صرف پنجاب کے مستحق گھرانوں میں 30 ارب روپے تقسیم کیے جائیں گے،
اور اس کے لیے بینک آف پنجاب اور پاکستان پوسٹ کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ یہ دونوں مل کر گھر گھر یہ رقم پہنچائیں اور ہر مستحق گھرانے کے ایڈریس پر یعنی ان کے گھر پر 10,000 روپے بھجوائے جائیں گے۔ ڈاکیہ یعنی پوسٹ مین یہ جو کیش ہے وہ شناختی کارڈ دیکھ کر اور بائیو میٹرک تصدیق کر کے پھر 10,000 روپے دے گا۔ سروس چارجز کی مد میں ناظرین پنجاب حکومت جو ہے وہ بینک آف پنجاب کو 51 کروڑ 9 لاکھ روپے ادا کرے گی، جبکہ پاکستان پوسٹ کو سروس چارجز کی مد میں 82 کروڑ 5 لاکھ روپے ادا کیے جائیں گے۔ یہ ناظرین آج کی اہم ویڈیو تھی آپ کے جاتے جاتے ایک اور ہم آپ کو سمجھ لیں کہ اہم خبر دے دیں تازہ ترین آج کی رات کی، کہ عمران خان نے ملک میں جو گرینڈ الائنس بنانے کے لیے گائیڈ لائن دی ہے، اس سلسلے میں آج اسد کیسر کی رہائش گاہ پر گرینڈ الائنس قیادت کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا، جس کے اختتام پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان، محمود اچکزئی، اسد کیسر اور تمام قائدین نے واشگاف یہ اعلان کر دیا ہے کہ جو موجودہ حکومتیں ہیں وہ فوری طور پر مستعفی ہو جائیں اور پورے ملک میں نئے عام انتخابات کروائے جائیں۔ اب یہ بات اسی طرف چل پڑی ہے جو سمجھ لیں کہ امریکہ سے بھی دباؤ ہے اور خود ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اب اسی نقطے پر پہنچ گئی ہے کہ 8 فروری کا جو پینڈورا باکس ہے وہ کھولنے کی بجائے نئے عام انتخابات ہی کروا دیے جائیں۔ تو ناظرین اس اجلاس میں جنید اکبر خان، شاہد خاقان عباسی، مصطفیٰ نواز کھوکھر، عمر ایوب، شبلی فراز، علامہ ناصر عباس اور دیگر جو رہنما تھے وہ شریک ہوئے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ محمود خان اچکزئی اور مولانا فضل الرحمان اور اسد کیسر نے یہ بھی وہاں پر گفتگو کی ہے اجلاس میں کہ چاروں صوبوں کی جو چھوٹی اور علاقائی جماعتیں ہیں اگلے اجلاس میں انہیں بھی مدعو کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ ناظرین عمران خان کی اس گائیڈ لائن کے مطابق ہے جس کا ہم پچھلی ویڈیو میں ذکر کر چکے ہیں کہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور منظور پشتین سمیت ان تمام چھوٹی جماعتوں اور مظلوم و محروم طبقات کے نمائندوں سے رابطے کیے جائیں جو پچھلے کئی اشروں سے، کئی سالوں سے، کئی برسوں سے مسلسل اپوزیشن میں ہیں، کیونکہ اب جو دور آئے گا وہ عوامی دور ہوگا اور اس میں یہ دیکھے بغیر کہ محروم اور مظلوم طبقے کا تعلق کس صوبے سے ہے، کس ضلع سے ہے، کس سیاسی جماعت سے ہے، اسے سینے سے لگایا جائے گا، اسے محبت دی جائے گی۔ اب لاٹھی اور گولی سے نہیں، محبت اور پیار کے ساتھ ملک کا نظام چلایا جائے گا۔ یہ جو نیا دور آنے والا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔